बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 नवंबर जुमेरात का दिन, ये पहला वीलॉग है और खबर बड़ी तड़पती फड़कती। एस्टेब्लिशमेंट फील्ड मार्शल हुकूमत को एक धचका आज लगा है अब्राहम अकॉर्ड मायदे में, और ये एक्सटेंशन 27वीं तरमीम से मामला जुड़ा हुआ है। ऐन मुमकिन है कि सारा मंजरनामा ही बदल जाए, ये अल्लाह को पता है, लेकिन तफसील और खबर मैं आपको बताता हूँ। आज इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ टाइगर्स का राज भी नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बिलाखिर पहुंच के बड़ी तादाद में। खान से मुलाकातों का दिन भी, सुहेल अफरीदी समेत 6 शख्सियात की मुलाकात तय हुई है। पंजाब असम्बली के अरकान भी आज बड़ी तादाद में है, और अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी को 7वीं 8वीं दफा जारी हुआ है। सुहेल अफरीदी ने जनरेशन जी को तैयारी का हुक्म दिया। 14 नवंबर को बड़ा ऐलान मुतवक्के है, और शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात जारी हैं। मौलाना अपोजिशन जमातों के साथ इत्तेहाद में आ गए, इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद कर रहे हैं, और ये मामला किस तरफ जाएगा। और जो गिरफ्तारियों की एक मैंने ट्वीट भी की, उसकी तफसील भी थोड़ी सी आपके सामने रखूंगा। और फैज हमीद केस नवंबर में फाइनल करने का मामला, और खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टी सरबराहान का जो जिरगा है वो भी हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, और इसके साथ अमेरिका की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानात का मजाक जो सामने नजर आया। और खान के लिए आज बहुत बड़ा एजाज़, जो दुनिया के एक मशहूर काबिल एहतराम आलिम है, उन्होंने खान के नाम से मंसूब किताब लिखने की बात। लेकिन ये जो सबसे पहले मैंने आपको खबर दी, बल्कि इससे पहले आपको कुरान पाक की एक आयत सूरह अनफाल में, जिसमें अल्लाह ने कहा है कि इंसान मंसूबे बनाता है मगर फैसला अल्लाह के हाथ में, अल्लाह बेहतरीन चाल चलता है। देखिए, जब आपको सारे दरवाजे बंद नजर आए ना, तो फिर आती है अल्लाह की मदद, और ये ऐसे आती है जैसे हम पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में देख चुके हैं। ईमान है ज़ाहिर है हमारा। इसमें भी जो सबसे बड़ा मामला देखिए, ट्रंप का जो गजा अमन का मुआहदा, ये बुनियाद थी। इसमें जामिन अमेरिका और मिस्र थे, इसराइल के साथ ताल्लुकात में इसमें बहुत बड़ा फड्डा पड़ा है, बहुत बड़ा फड्डा। गजा में चूंकि सीज फायर के जामिन होने की वजह से मिस्र ने इसराइल के साथ अरब दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मनसूबा $35 अरब की गैस एक्सपोर्ट प्लांट जो इसराइल ने मिस्र को देनी, ये वहां तवानाई का बहुत बड़ा बहरान। अब ये ने लालच दी गई थी, और एक ऐसे मौके पर ये अब्राहम अकॉर्ड मुआहदा पार्ट 2, जिसमें मिस्र की सबसे ज्यादा जरूरत थी, ये अब्राहम अकॉर्ड प्लस जो है, और इसमें इसराइल, मिस्र, सऊदी अरब और मुमकिना तौर पर पाकिस्तान को इस अमन ब्लॉक के नाम पे शामिल, गजा में जो फौज वाला मामला है। अब इस मुआहदे में हुआ क्या, इसराइल ने आज इनकार कर दिया, मुआहदा खत्म कर दिया। अमेरिका के जो वज़ीर तवानाई क्रिस राइट, उसका दौरा था, वो कैंसिल हुआ, और ये बहुत बड़ा धचका है। अमेरिकी हुकाम पूरी रात इसराइल पर मंजूरी के लिए दबाव डालते रहे, लेकिन इसराइल के जो वज़ीर तवानाई है एली कोहन, उसने साफ साफ इनकार किया कि ये हमारे मफादात के खिलाफ है। इसमें तो ज़ाहिर है वो कीमतों का चक्कर भी है, लेकिन दूसरा उन्हें सबसे बड़ा मामला गजा के हवाले से, कि उनकी शराइत पे बात हो नहीं रही। ये तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा कैंसिल करने का मतलब, और फिर अमेरिका का दौरा मनसूख होने का मतलब, कि मिस्र और इसराइल के ताल्लुकात को धचका, और अमेरिका के भी। अब मिस्र के इन ताल्लुकात की वजह से याद रखें अरब दुनिया के ताल्लुकात बने। ये शर्म उल शेख में जो मामला हुआ, जिसका मोहम्मद बिन सलमान की 18 नवंबर की अब्राहम अकॉर्ड जो मीटिंग है ट्रंप से मुलाकात, जिसमें सीज फायर और ये सारा मामला जुड़ा हुआ है। अब देखें, यहाँ मोहम्मद बिन सलमान अगर अब्राहम अकॉर्ड प्लस का हिस्सा बनने से इनकार करें, तो फिर पाकिस्तान का किरदार वैसे ही खत्म हो जाना है, अमन फौज की जरूरत नहीं पड़नी। अब ये वो नुकता है जहाँ से 27वीं तरमीम, आइनी तरमीम जो है, और फौजी एक्सटेंशन, फील्ड मार्शल का मामला, सब जुड़ा हुआ है। ताकत का ये अंदरूनी खेल है जिसका ताल्लुक बैरूनी हमायत से। अब डोनाल्ड ट्रंप ने देखें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को जो व्हाइट हाउस लंच में जिन शराइत पे तैयार किया था, वो अब्राहम अकॉर्ड मायदा था, ये अमन का, मादनियात थी और नोबल इनाम था। एक्सपोर्ट की पाबंदी जो चीन ने लगाई मादनियात के मामले पर, जो पाकिस्तान का मामला असल में वो चीन के पास चला गया, नोबल इनाम मिला ही नहीं ट्रंप को। और तीसरा मरहला ये अब्राहम अकॉर्ड मुआहदा पार्ट 2, उसमें डोनाल्ड ट्रंप इनकी हिमायत पर मजबूर, बल्कि ये मजबूर हुए चूंकि ओवरसीज अमरीकियों ने, पाकिस्तानियों ने जो इमरान खान के लिए बिल की कोशिश करते रहे, सफारती कोशिश करते रहे, वो बहुत कुछ इकट्ठा हुआ था। ट्रंप ने वो इस्तेमाल करके, ब्लैकमेल इन्हें करके, इनके बदले में बजाय ये डॉलर लेते, उससे ये मादनियात देने पर, गजा में फौज भेजने पर, अब्राहम अकॉर्ड मायदे पर मजबूर हो गए। बजाय इन्हें अरबों डॉलर्स मिलते इस डील में से, इन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब अगर ये मुआहदा खत्म हो तो इनकी, आपको पता है, सारी बनाई हुई गेम खत्म। मोहम्मद बिन सलमान इस मामले से पीछे हट सकते हैं, आप जाके पढ़ें इनके बारे में। इसके ज्यादा चांसेस क्यों है कि मोहम्मद बिन सलमान एक तो नौजवान जो सऊदी अरब में, अरब स्प्रिंग से खतरा, दूसरा वो चाहते हैं फलस्तीन की 1967 की जो सरहदों पर वापसी का ऐलान हो। अमेरिका के साथ वो दिफाई डील जो मल्टी बिलियंस डॉलर की इसीलिए कर रहे हैं कि फलस्तीन के मामले को 1967 की पहले वाली सरहदों पर डालें। अब वो ज़ाहिर है इसराइल मानेगा नहीं कभी भी, तो फिर अब्राहम अकॉर्ड मायदा कैसे आगे बढ़ेगा, और उसी के असरात फिर पाकिस्तान में नजर आएंगे।
اب ڈونلڈ ٹرمپ کی تو ایسی بدقسمتی، وہ جس کام میں ہاتھ ڈال رہا ہے، وہ نہیں، چاہے یوکرین کی جنگ ہو، چاہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے جہازوں کا دیکھو جو ذکر کرتا تھا، اب وہ مذاق بن چکا ہے. پہلے 5 تھے، پھر 6 تھے، پھر 7 اور اب 8 ہو گئے ہیں. لوگ اس کو چھیڑنے لگے ہیں چونکہ مودی پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ بار بار جگتیں لگائی جاتی ہیں، لیکن وہ اب جگتیں ہمیں بنتی جا رہی ہیں. اب ہندوستان کی حد تک دیکھیں، نریندر مودی مان نہیں رہا، جس دن وہ مان گیا معاملہ ویسے ہی ختم. اب تحریک انصاف اس دوران اگر یہ اپنا کامیاب عوامی احتجاج شو کرنے میں ہو جاتی ہے اس نومبر کے مہینے میں، تو پھر معاملات سارے بدل جائیں گے. اور یہ ہو سکتا ہے دسمبر جنوری تک بے شک 27ویں چھوڑ 28ویں 29ویں ترمیم بھی کر لیں، پھر ان کے ہاتھ سے چیزیں ختم ہو جائیں گی. تحریک انصاف نے آج اپنی طاقت کا جو کام شروع کیا ہے، ان کی جو پارلیمنٹیرینز آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر نظر ہیں بڑی تعداد میں اس میں زین قریشی کو بھی دیکھ کے حیران تھا. اب یہ سب لوگ عمران خان کے خلاف جو کیسز نہیں لگائے جا رہے اس پہ احتجاج ہے. اب اگلے مرحلے میں پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین عین ممکن ہے بھوک ہڑتال شروع کریں کہ کیسز پہ عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے. آج اس میں سہیل آفریدی کی بھی آمد تھی. اور ابھی جو مجھے سب سے اہم معاملہ نظر آیا وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ان کا جو یوم تاسیس آ رہا ہے، جنریشن زی کو جو تیار ہونے کا حکم دیا، 14 نومبر کا اکٹھ ہونا ہے خیبر پختونخوا میں. پاکستان بھر سے نوجوانوں کو یہ متحرک کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، جنریشن زی کے نام پہ. یہ چونکہ جانتے ہیں کہ صف اول میں فرنٹ سے لیڈ کرنے کے لیے نوجوان ہی ہیں اس وقت پوری دنیا میں. زہران ممدانی کی جیت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت آپ دیکھیں، وہاں بھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے. ایک طرف تحریک انصاف کے پرانے بزرگ سیاستدان یا وکلاء نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف یہ سارے نوجوان. 2007 میں مراد سعید اس کا لیڈر تھا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ کون ہے اس میں. خرم ذیشان، یہ سہیل آفریدی، مینا آفریدی، شفیع اللہ جان، اس میں دیکھ پوری لاٹ خیبر پختونخوا کی نوجوانوں کے ہاتھ میں. ابھی تک یہ بڑی عقل مندی اور احتیاط سے چل رہے ہیں. ظاہر ہے اس کی وجہ پیچھے محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس جیسے زیرک سیاستدان موجود ہیں، کنٹرول میں نے رکھا ہوا ہے. جنید اکبر نے یہ بات کی تھی. جو اب تحریک انصاف کی جو مرکزی صدر ہے امجد شاہ، اس کی میں ٹویٹ کل پڑھ رہا تھا. اس نے کہا باقاعدہ نوجوانوں کو بنگلہ دیش، نیپال، انڈونیشیا کی مثال دی کہ ہمیں بھی اپنے حقوق کے لیے نکلنا، یعنی ان کے وہ چنگاریاں ساری ادھر ہی موجود ہیں. اب اسے شعلوں کو ہوا ملنی ہے. تحریک انصاف کی جو پلاننگ ہے وہ خیبر پختونخوا میں کے ذریعے ملک کو جیم کرنا، اور اس کا اصل لائے عمل تو ظاہر ہے یہ خود ظاہر کرے گا. جو خبریں اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ مکمل طور پر خیبر پختونخوا کو جیم کر کے، بڑے راستے بند کر کے، روزمرہ زندگی جس میں آپ کو پتہ ہے اشیاء خوردنوش کی نقل و حرکت ہے، معاشی ہے، ٹرانسپورٹ ہے، اور اس میں دیکھیں امن و امان کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے. عالمی سطح پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے موقع پہ جہاں کان کنی اور معدنیات کے ٹھیکے دیے جا رہے ہوں سرمایہ کاری کے لیے، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اور وہی اس وقت $8 کھرب کا مسئلہ ہے. اب اس وقت یہ اپنے جائز مطالبات دیکھیں رکھنا چاہتے ہیں. 5 دفعہ سہیل آفریدی اڈیالہ جیل خان سے ملاقات کی کوشش کر چکا ہے. آج بھی وہ توہین عدالت کی درخواست لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ گیا. تو یہ وہ تمام قانونی آپشنز پورے کر رہے ہیں، تمام حجت پوری کر رہے ہیں. یہاں کے پی میں سب سے بڑا چیلنج امن و امان کا، سیکیورٹی کا ہے. اس میں بھی یہ کمیٹیاں بنا چکے ہیں، امن جرگہ بھی کرنے جا رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس بھی کر رہے ہیں. تو یہ وہ تمام آپشنز استعمال کر رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہ دیکھیں کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں، کوئی غیر آئینی کام کر رہے ہیں. اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں جو ان کی تیاری ہیں، 1,23,000 پولیس موجود ہے، جو ظاہر ہے وہ تو صوبے کے اندر وزیر اعلیٰ کے. باقی 7 ڈویژن فوج ہے وہاں پہ، جو 15 سے 20,000 فوجی اگر ایک ڈویژن میں کریں، ایک میجر جنرل شاید ہوتے ہیں اس کے جو کمانڈ میں، تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب فوج انہوں نے وہاں موجود ہے. تو یہ معاملہ اس لیے تشویشناک ہے کہ یہ جو بار بار دھمکیاں دیتے ہیں حکومت کے لوگ، اسٹیبلشمنٹ کے جو عسکری صحافی ہیں کہ وہاں پر گورنر راج لگا دیا جائے گا، وہاں پہ یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا، یہ معاملہ کافی تشویشناک ہے. تحریک انصاف کو سیاسی ماحول نہیں بنانے دیا جا رہا. وہ نعیم علیم عادل شیخ ابھی سکھر میں کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی چھتوں پر گفتگو کرتے ہیں، نیچے پولیس آ جاتی ہے. حکومتی وزراء بار بار یہ جو گورنر راج کی دھمکیاں دیتے ہیں، تحریک انصاف کو کالعدم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، سسٹم سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، 80% پاکستانی ان کے ساتھ ہے. ابھی بھی آرمی چیف قبائلی ماہدین سے ملنے گئے تو وہاں کی سیاسی قیادت کو جرگے میں نہیں بلایا گیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہاں جو لوگ آپریشن میں بے گھر ہوتے ہیں انہیں حکومت نہیں برداشت کرنا ہے. وہ شفیع اللہ جان جو ابھی کے پی کا وزیر اطلاعات نوجوان، اس نے کہا یہاں جو ترمیمیں لائی جا رہی ہیں 27ویں 28ویں، یہ تو ایک بادشاہت ہے، آپ کاغذ پہ ڈائریکٹ ہی لکھ دیں ہم اس ملک کے بادشاہ ہیں، تاکہ کم از کم یہ ترمیموں کو ڈرامہ ختم کریں، وقت ضائع نہ کریں. آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو ہمیشہ گھوڑے پر چڑھایا گیا. راحیل شریف کے ایکسٹینشن کے وقت آپ دیکھیں کیا حالات بنے ہوئے تھے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تو آپ کو یاد ہوگی،
ابھی تو بلکہ ان کے عسکری صحافی جو ہیں، بلکہ حکومتی صحافی نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف تو عدم اعتماد آئی اسی لیے تھی جنرل باجوہ کی طرف سے کہ وہ تیسری ایکسٹینشن نہیں دے رہے تھے، تو عمران خان کی پوری حکومت گرا کے ملک کی تباہ برباد کر دیا. تو یہ تو ایکسٹینشن کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور اسی ایکسٹینشن کی وجہ سے ہی ملک ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے. ملک کا قانون، آئین اور معاشرہ، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. یہ پاکستان کا دیکھیں آئین جو بنانے والے آج ان کی اولادیں جس طرح اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات پہ بیانیاں بناتے رہے کہ ہم نے اس ملک کو آئین دیا 1973. آج بلاول بروٹ میجورٹی سے غیر آئینی کام کے لیے تیار ہے. اس آئین کے کھلواڑ کو جہاں روکنے کے لیے تحریک تحفظ آئین مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں ہوئی، اپوزیشن الائنس بن رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں مولانا خود انہیں جو تجاویز دے رہے ہیں، ایک تو عوامی احتجاج کی ظاہر سے دباؤ بڑھانا، دوسرا حکومت سے مذاکرات پیپلز پارٹی سے خاص طور پر، کیونکہ 74 نشستیں ان کے پاس، کہ یہ اگر ہمارا ساتھ دیں تو پھر آئینی ترامیم ممکن نہیں. اب اس میں ظاہر ہے مولانا کا ایک کردار بھی ہے، وہ بھی اب دیکھنا ہوگا. یہ 27ویں ترمیم کا جو آپ شور سن رہے ہیں اس میں ابھی کچھ 3-4 چیزیں جو سامنے نہیں آئی ہیں عدالتوں کے متعلق. ہائی کورٹ ججز کی ٹرانسفر کہ ان کی رضامندی کے بغیر ٹرانسفر، دوسرا فوجی کمانڈ کنٹرول کا آرٹیکل، فیلڈ مارشل کے اختیارات، اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو اراکین ہیں ان کی تقرری کا معاملہ ہے. لیکن اس سے بڑھ کر جو سپریم قانونی آئینی عدالت، جس پر یہ تمام چیزیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ متفق ہیں، یہ جو پروپوزل پیپلز پارٹی کو پیش کیا گیا کہ اس میں سے ہم صوبے کے اختیارات، مالی معاملات، جہاں جہاں آپ کو تحفظ شکایات ہیں وہ ہم 28ویں ترمیم میں لے جائیں گے، 27ویں کو آپ اپنی جیت قرار دے دیں، بیانیہ آپ کو بھی مل جائے گا اور یہاں فیلڈ مارشل کا اور ان کا بھی کام ہو جائے گا. آپ کہہ لیں ہم نے جمہوریت کو بچا بھی لیا. آج جو پیپلز پارٹی کا اجلاس ہے جس میں شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوگی، آج دن کو میری صابر شاکر صاحب نے انٹرویو دیکھا ہوگا، بڑی تفصیل سے انہوں نے 27ویں ترمیم کا پورا ذکر کیا، لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہم رہ گئے، وہ جنرل فیض کا معاملہ 27ویں ترمیم میں، جو ISI کے سابق 6 سال چیف رہے، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے اوپر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث، سرکاری وسائل کا استعمال اور فوجی ایکٹ کی جو کورٹ مارشل کا معاملہ. اب اسے اس طرح بدلا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں طاقت دینے کے لیے اس میں یہ جو ترمیم ہے ظاہر ان کیسز پر اثر ڈالے گی. اس طرح کے جو کیسز ہیں اس میں فوجی قوانین کے تحت مقدمات، اس میں جنرل فیض نے ایک پوری لسٹ دی ہوئی ہے، خاقان عباسی، جنرل باجوہ سمیت تمام گواہان، عمران خان کا نام نہیں ہے. اچھا مزے کی بات، اس ترمیم کے ذریعے ان گواہان کو بھی مسترد کیا جا سکتا ہے کیونکہ فوجی قوانین بن جائیں گے. اس میں یہ دوسرا جو معاملہ طاقت کا، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد کے پاس جو ساری طاقت وہ فیلڈ مارشل کے پاس آنی ہے، تاکہ ادارے کے اندر جو مخالفت ظاہر ہے جنرل فیض کے معاملے میں یا کوئی اور جو آگے سزائیں دی جائیں تو وہ اس پہ کوئی بول نہ سکے، جو مزید گرفتاریاں کرنی ہیں وہ روک نہ سکے، ادارے کے اندر کوئی شور نہ مچے. یہ وہی طاقت کا معاملہ ہے اور جو جنگ کے دنوں میں انہیں چاہیے تھی. صابر شاکر نے بڑی تفصیل سے بتایا. اب جنرل سائر شمشاد جو ہے ظاہر ہے ان کا پورا معاملہ آپ شاید اس انٹرویو میں سن چکے ہوں گے، میں اس کو رپیٹ نہیں کرتا، کس طرح بالا کوٹ میں پھر موجودہ پاک بھارت جنگ میں جو فیلڈ مارشل تینوں بری، بحری اور فضائی فوج کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں. تو خیر یہ تو ان کی اپنی فوج کے اندر کنٹرول کا معاملہ ہے. جو فوجی افسران کو بھی سویلین اداروں میں 27ویں ترمیم کے بعد اختیار دینے کا معاملہ ہے، وہ چکوال میں ابھی ایک اجلاس میں دیکھ رہا تھا ضلعی انتظامیہ کا، وہاں DPO چکوال SSP بیٹھا ہوا تھا اور ایک خاتون جو ضلعی انتظامیہ کی بریفنگ وہ دے رہی تھی لیفٹیننٹ کرنل عزیر احمد کو. 7 SSP کی اگر آپ شکل اور تاثرات دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے کتنی تکلیف میں. تو یہ سارا معاملہ مطلب سویلین سے نکال کے مکمل فوجی افسران کو دینا، یہ اسی ترمیم کے ظاہر نتائج آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے پاکستان میں جو قانون کا کھلواڑ ہے، دیکھیں اکتوبر میں 26ویں ترمیم ہوئی تھی، اب 1 سال بعد 27ویں ترمیم ہے، اور ابھی تک 26ویں ترمیم کا کیس لگا ہوا عدالت میں، آئینی عدالت میں، حاجی امین الدین کی عدالت میں. اب جو سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے پاکستان، اس کے حالات یہ ہیں کہ ان کے پاس تو اب صرف انکم ٹیکس، مالی معاملات، طلاق، قبضے، گھر، یہ کیسز جا رہے ہیں جو عام طور پہ سیشن کورٹس میں جاتے ہیں. سب سے بڑی عدالت کا کام عام طور پہ آپ کو پتہ ہے آئین کی تشریح کرنا ہے، لیکن یہ چونکہ سپریم آئینی عدالت کے نام پہ ایک جتھا بنایا جا رہا ہے، ایک دوسری کورٹ بنائی جا رہی ہے جو سپریم کے نام سے، جس میں 70 سال ججز کی عمر کر کے انہیں ایک لمبی عمر دے دی جائے. یہ پاکستان میں ہمیشہ عدلیہ نے ایسی وارداتیں کی ہیں، پورا آئینی قانونی ڈھانچہ، لیکن اس دفعہ جو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. آپ دیکھیں کسی بھی جگہ کسی جج کو قانون سے فائدہ ہو، جج اس قانون کا کیس نہیں سن سکتا. یہ 26ویں ترمیم کا کیس سننے والے سارے وہ ہیں. تو انہیں ایگزیکٹو آرڈر پاس کر کے ایمرجنسی کے ذریعے جو سسپینڈ کر دینے والے معاملات ہیں وہ تک دینے کی کوشش ہے.
وہ رانا ثناءاللہ کہہ رہا تھا میں 26ویں 27ویں 28ویں جتنی ترمیمیں کرنی پڑی کریں گے. وجہ نون لیگ پیپلز پارٹی یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اب ووٹ کے ذریعے عوام کی حمایت سے ذریعے اقتدار میں نہیں آ سکتے. یہ اپنی نجی گفتگو میں ہم صحافیوں کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک سپورٹ بن ختم ہو چکا ہے. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے یہ جو حکومت انہوں نے تسلیم کی. نواز شریف اگر ماضی کی طرح جاتی عمرہ میں 8 فروری کی شام کو یہ الیکشن تسلیم کر لیتے جس طرح ان کے لوگ ابھی زوران ممدانی کے مخالف کی تقریر شیئر کر رہے ہیں جمہوریت کی فتح جن کی اپنی شلواروں میں فارم 47 لاسٹک ہے, اگر یہ نواز شریف کی 8 فروری کو شام 5 بجے ایسی ہی تقریر آپ دیکھتے تو پاکستان کے ایسے بالکل حالات نہ ہوتے جو نواز شریف نے بیٹی کے کہنے پہ اپنی سیاست بھی اور اس پورے ملک کو اسٹیبلشمنٹ کے عزت الوقار کو بھی دباؤ برباد کر دیا. اور جو انہوں نے معاشرے کے ساتھ کیا یہ بالکل ایسے ہے کہ بندر کے ہاتھ میں استرے والی جو آپ سنتے ہیں نا کہاوت, یہ بالکل درست ہے. آپ پچھلے 3 سال میں یہ سارے معاملات تو سنتے رہے ہیں, معیشت کے, امن و امان کے, قانون کے, انصاف کے. اب آپ کو میں آج ایک بڑی انٹرسٹنگ تو خیر نہیں ہے, دردناک بات یہ ہے, قومی اسمبلی میں وزارت صحت نے ایک رپورٹ جمع کرائی کہ 8 کروڑ پاکستانی تقریباً پاگل ہو چکے ہیں نفسیاتی یا ذہنی دباؤ میں. 24 کروڑ کی آبادی کا یہ 1/3 بنتا ہے یہ بیماریوں کا شکار ذہنی. پہلے ہی 12 کروڑ کی آبادی خطے غربت سے نیچے, تو تقریباً ایک موٹا حساب لگائیں تو تقریباً 8 سے 12 کروڑ لوگ ذہنی اور معاشی مسائل کا. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ خوف اور دہشت کی وجہ سے, پولیس گردی کی وجہ سے. لوگ گھروں میں جو پولیس گھس جائے, تحفظ کا احساس ختم ہو, آپ کی آزادی, آپ کے بولنے پر پابندی, بظاہر آپ آزاد ہوں لیکن قید میں ہوں, جبری گمشدگیاں, تشدد. یہ بین الاقوامی رپورٹس آپ پڑھیں کہ لوگ کس طرح ڈر اور خوف سے, ذہنی دباؤ میں, مایوسی میں, بے یقینی میں, ناانصافی میں, اندر ہی اندر یا تو ان کے اندر جو لاوا پکتا ہے جس کی ہم انقلاب کی صورت میں دیکھتے ہیں, یا پھر وہ ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتے ہیں. یہ ناجائز حکومتوں کی جو پالیسیاں ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, ناانصافی, کرپشن, آپ جانتے ہیں, قانون کا غلط استعمال, یہ جو روزانہ آپ ذہنی امراض کے مسائل کی جو ایسی خبریں سنتے ہیں جو میڈیا میں نہیں آ سکتی کیونکہ لوگوں سے عزت نفس چھین لی گئی, ان کا ووٹ کا حق. 26 نومبر جو اسلام آباد میں ہوا, آپ وہاں رہنے والوں سے پوچھیں, آج بھی انہیں اداسی اور غم نظر آتا ہے. پنجاب ثانیہ مریدکے کے بعد وہاں حالات دیکھیں, اداسی, غم اور سوگ, ایک نحوست سی چھائی ہوئی ہے, لوگ ہنسنا بھول گئے ہیں. تو یہ اثرات آپ کو معاشرے میں, پھر ہر شعبے میں, تفریح کے مقامات میں, کھیلوں میں, لوگوں کی فرسٹریشن, غصہ اور پاگل پن, یہ معاشی مسائل بھی جڑے ہوئے اس کے ساتھ. ابھی اس حالات میں لوگ ہر غلط الٹا سیدھا کام کی طرف جا. یہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ پاکستان میں اتنی بڑی واردات ہو رہی ہے کہ میرے پاس کل ایک بہت بڑا سکینڈل آیا ہے اس کا, میں پریشان ہوگا وہ فگرز دیکھ کے. وہ پھر کسی ویلاگ میں رکھوں گا, اور اس میں جو پارلیمنٹ کے لوگ, سینیٹرز, فوجی افسران, بڑے بڑے صحافی جنہیں لاکھوں ڈالرز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. یہ جو ڈکی بھائی وغیرہ کیسز آپ کو نظر ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. سائبر کرائم کے آج 7 افسران کا انہوں نے عہدے سے استعفیٰ لیا ہے, یہ اس میں ملوث ہے. لیکن یہ اتنا بڑا ریکٹ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں کہ لوگ کس لیول تک پہنچ رہے ہیں. اور بہرحال اس پہ پھر کبھی بات ہوگی. آج ایک اور آخری خبر جو اسلامی تاریخ کے بڑے اسکالر ہیں, شیخ عمران نظر حسین, توباگو میں پیدا ہوئے ہیں. یہ اسلامک اسکالرشپ, فلسفہ, بین الاقوامی تعلقات پہ بڑی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی انہوں نے. ڈپلومیٹ بھی اسلامی, بڑی زبردست کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. 1985 سے لکھ رہے ہیں, زیادہ تر سیاست, معیشت, مذہب پہ لکھتے ہیں. یوٹیوب پہ ان کے لیکچرز بھی پڑھے ہیں آپ. ان کی کتاب قرآن اور پاکستان کی منزل مقصود کے نام سے, یہ انہوں نے عمران خان کے نام سے منسوب کر دی. اور یہ اسلامی تاریخ سے, حالات سے, پاکستان کے حالات سے, خاص طور پر عمران خان کے حالات سے جوڑے. میں بھی انشاءاللہ ایک کتابیں آپ ضرور پڑھا کریں, میرا آپ کو مشورہ ہے. ان کی ایک اور بڑی زبردست کتاب ہے ایسی, اینڈ ٹائمز اور یروشلم ان قرآن, وہ دیکھیں آپ. میں بھی لکھنے کی کتاب کوشش کر رہا ہوں, وہ بھی آپ جب چھپے گی تو پڑھیے گا. بہرحال کتابیں پڑھنے کا ضرور اپنے اندر ایک رکھیں کام. ویڈیو لمبی ہوگی, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.